अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस, ड्राइवर के अहम इंकशाफात, तहकीकात ने नया रुख ले लिया। बेनजीर भुट्टो नाहिद खान के मशवरे पर गाड़ी से बाहर निकली। धमाका हुआ तो बैकअप गाड़ी गायब थी। जितनी सिक्योरिटी दरकार थी वो नहीं दी गई। ड्राइवर जावेदुर रहमान का रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रूबरू बयान। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि डॉक्टर आसिम हुसैन पर मुत्तहिदा की हिमायत का इल्जाम है। अगर ऐसा है तो पहले साबित किया जाए कि मुत्तहिदा दहशतगर्द जमात है। उधर कराची में रेंजर्स और पुलिस के छापे, पीपल्स पार्टी के 2 दफातर से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के डायरेक्टर फाइनेंस फरीदुद्दीन के मुबैना इंकशाफात। सियासी जमात के अहकामात पर कई अफराद जहरीले इंजेक्शनों से मारे गए। पंजाब पुलिस पर एतमाद नहीं, कप्तान ने जिमनी इंतखाब फौज की निगरानी में कराने का मुतालिबा कर दिया। 4 अक्टूबर को तारीखी जलसे में इलेक्शन कमीशन अराकीन को फारिग कराने के लिए दबाव डालेंगे। जद्दा और लंदन भागने वाला नहीं, मैदान में ही रहेंगे, इमरान खान का अज़्म। मुर्दा जानवर, गधे, घोड़े और कुत्ते के बाद क्या अब सूर का गोश्त भी शहरियों को खिलाया जाएगा? लाहौर में मुबैना तौर पर खिंजीर का गोश्त पकड़े जाने की इत्तला ने शहर भर में सनसनी फैला दी। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जो शहादत हुई 27 दिसंबर को, उस वाक़े की। उसमें ड्राइवर जावेदुर रहमान के शामिल सब बयान सामने, बहुत ही अहमियत का हामिल ये बयान, और उन्होंने बयान क्या दिया ये जानने के लिए आमिर सईद अब्बासी साहब इस्लामाबाद से मौजूद है हमारे साथ लाइन। ये बयान अदालत के सामने है और एक अहम गवाही है ड्राइवर की। खुद ड्राइव करते उस गाड़ी की जिसमें मोहतरमा सवार थीं, तो इसलिए उसकी एक बड़ी अहमियत है। बिल्कुल। आमिर अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा जावेदुर रहमान ने क्या कहा, उन्होंने क्या देखा 27 दिसंबर की शाम? जी बिल्कुल, आज जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज राय मोहम्मद अयूब इस केस की समाअत कर रहे थे तो जिरा की गई उस ड्राइवर के ऊपर जिसका नाम जावेदुर रहमान है, जो 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आज जब उससे क्वेश्चन आंसर्स हुए तो अहम तौर पर जो उसने बातें बताई उसमें ये उसने बताया कि जैसे ही गाड़ी लियाकत बाग के जो जलसागाह थी उससे बाहर निकली तो बीबी, क्योंकि आगे पीपल्स पार्टी के कारकुनान कुछ आ गए तो मोहतरमा जो नाहिद खान साहिबा जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने बीबी को ये मशवरा दिया। ड्राइवर का ये बयान है कि आप गाड़ी से बाहर निकलें और इन नारों का जवाब दें। जिसके बाद बीबी बाहर निकली और इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि जो मेजर जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे बीबी के, मेजर रिटायर्ड इम्तियाज साहब, वो भी गाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने बीबी को नहीं मना किया कि वो गाड़ी से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस हवाले से वाज़े अहकामात थे बीबी की सिक्योरिटी के हवाले से कि वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगी और ये पहले से तय था। ड्राइवर ने बताया कि वो जब बीबी गाड़ी से बाहर निकली और वो वेव कर रही थी उन पीपल्स पार्टी के कारकुनान को, तो उस पहले फायरिंग हुई और 3 फायर हुए। इस ड्राइवर ने बताया जावेदुर रहमान ने कि 3 फायर हुए और उसके बाद जोरदार धमाका हो गया और बीबी नीचे गिरी गाड़ी के
اندر اور جو محترمہ ناہید خان صاحبہ ہیں ان کی گود میں ان کا سر گرا اور وہ گریں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کیونکہ جو تمام سیکیورٹی تھی، جو پولیس کی سیکیورٹی تھی، ڈرائیور نے بتایا کہ وہ بھی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کی اپنی جو کارکنان کی سیکیورٹی جو طے کی گئی تھی وہ بھی نہیں تھی اس موقع کے اوپر۔ پھر اس نے بتایا کہ اس نے گاڑی بھگائی اور بلکہ پہلے کوشش کی کہ بیک اپ گاڑی کو تلاش کیا، جو بیک اپ گاڑی جس میں بیک اپ گاڑی میں کون کون تھا ڈرائیو کر رہا تھا، بیک اپ گاڑی میں کون کون ڈرائیور نے بتایا کہ اس بیک اپ گاڑی میں ڈرائیور کے مطابق جو ڈاکٹر بابر امان صاحب تھے، اس کے علاوہ رحمان ملک صاحب، جنرل ریٹائر توقیر ضیاء صاحب، اور اس کے علاوہ رحمان ملک فرت اللہ بابر صاحب، 4 لوگ اس گاڑی میں سوار تھے، اور بتایا گیا کہ اس نے جب اپنے بھائی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ وہ گاڑی سپاٹ سے نکل چکی ہے۔ وہ گاڑی اس کا بھائی ڈرائیو کر رہا تھا؟ جی یہ بتایا اس ڈرائیور جاوید الرحمان نے کہ اس کا بھائی ڈرائیو کر رہا تھا، دونوں گاڑیوں میں 2 بھائی ڈرائیو کر رہے تھے، اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ جب جو دوسری ہماری ایک اور موٹرکیٹ تھا جس نے جو سپورٹ کر رہی تھی اس پوری بی بی کی گاڑی کو، وہ بھی نہیں تھا اسپاٹ کے اوپر اور وہ بھی جا چکا تھا۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ رمز کے اوپر اس نے گاڑی ڈرائیو کی، اور گاڑی ڈرائیو کر کے وہ مری روڈ کے راستے ہوتا ہوا جو راولپنڈی کا جنرل ہاسپٹل تھا جس کو بعد میں بینظیر بھٹو ہسپتال کا نام دیا گیا، اس کے قریب پہنچ کے وہ گاڑی بند ہو گئی۔ پھر سامنے والی سائڈ سے شیرین رحمان جو پیپلز پارٹی کی رہنما ہے ان کی گاڑی آئی اور بی بی کو اٹھا کے اس گاڑی میں رکھا گیا، اور اس کے بعد جی عامر بہت شکریہ آپ نے ڈرائیور کا جو بیان تھا اس سے ہمیں آگاہ کیا، اور جو مارک سیگل کی سٹیٹمنٹ تھی اس کے لیے بھی عدالت نے حکم دیا کہ ان کو بھی سٹیٹمنٹ کا ارینجمنٹ کیا جائے۔ دیکھیے مارک سیگل نے پہلے تو انکار کیا تھا آنے سے پاس سیکیورٹی کی وجہ سے، پھر کہ سیکیورٹی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ میں ویڈیو لنک پر اپنا بیان دے دوں گا، اور 2 دن پہلے ان کا بیان ہونا تھا، تو پھر یہ اطلاع آئی کہ ان کے گردے میں تکلیف ہو گئی ہے اور وہ بیان ریکارڈ کرنے پر تیار نہیں ہے۔ مارک سیگل کا بیان بڑی اہمیت اس لحاظ سے رکھتا ہے استغاثے کے نزدیک کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ جو لابسٹ تھے محترمہ بینظیر بھٹو سے قریبی تعلقات تھے ان کے، اور وہ ان کے پاس موجود تھے جب جنرل پرویز مشرف کا فون آیا محترمہ بینظیر بھٹو کو، اور انہوں نے ان کو یہ کہا، یہ قائل کرنے کی کوشش کی اس بات کی کہ آپ الیکشن سے پہلے پاکستان نہ آئیں، اور مگر جب بینظیر بھٹو جو تھیں وہ اس سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے، تو پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ پہلے آئیں گی تو آپ کی سیکیورٹی میری ذمہ داری نہیں ہوگی، آپ ہی ذمہ دار ہوں گی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ گویا ایک طرح سے انہوں نے دھمکی دی مارک سیگل کے بقول کہ انہوں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی اور محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کی موجودگی میں گفتگو کی۔ اب یہ بیان جو ہے ابھی عدالت کے سامنے ان کا نہیں ریکارڈ ہو سکا، اس کے بعد جب ان پہ جرح ہوگی تو پھر صورت ہوگی۔ اور یہ جو اصل میں پرویز مشرف صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ بیت اللہ محسود جو ہے اس کے آدمیوں نے یہ قتل کیا ہے اور بیت اللہ محسود نے کرایا ہے، لیکن بعد میں جو پیپلز پارٹی کے کچھ عناصر تھے ان کی نگاہ جو تھی پرویز مشرف صاحب پر پڑی، اور انہوں نے ان کو بھی چالان کیا اور کہا کہ پرویز مشرف صاحب کی سازش سے، اعانت مجرمانہ سے بینظیر بھٹو کا قتل ہوا ہے، گویا وہ قتل کے بھی ذمہ دار ہیں، سازش کے بھی ذمہ دار ہیں، اعانت کے بھی ذمہ دار ہیں، اور اگست 2013 میں ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی میں۔ جی ہاں، تو اب اس میں ایک بڑے ملزم کے طور پر پرویز مشرف صاحب موجود ہیں، اور پرویز مشرف صاحب کا جو دفاع رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکورٹی کے انتظامات مکمل تھے، اور اگر بینظیر بھٹو وہ گاڑی سے باہر سر نہ نکالتی اور سن روف جو تھی وہ نہ کھولتی یا نہ کھولی جاتی تو پھر ان کو کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا تھا اور وہ بخیر و خوبی لیاقت باغ سے رخصت ہو سکتی تھی۔ لیکن ڈرائیور کا بیان اس کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں سیکیورٹی خاطر خواہ نہیں تھی یا نہیں تھی، لیکن ڈرائیور یہ بتا رہا ہے کہ سن روف کھولی گئی، اسے کھولا گیا اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ باہر نکل جائیں، کھڑی ہو جائیں، اور گویا اس کے بعد وہ اس کا نشانہ بن گئی۔ تو یہ ایک ڈرائیور کا جو بیان ہے، یہ پرویز مشرف صاحب کا جو یہ موقف ہے کہ اگر وہ سن روف سے باہر نہ کھڑی ہوتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا، اس کو تقویت دے رہا ہے۔
ٹھیک، یہاں ناظرین پروگرام وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے تو مزید موضوعات پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہم صاحب، آج اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب ایک بار پھر بولے اور ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کے حوالے سے وہ بولے ہیں، اور متحدہ کا جو ریفرنس ہے اس پر انہوں نے آج کیا کہا، پہلے وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ دہشت گردی کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں، اور حکومت پنجاب سے میں کہوں گا کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں دہشت گردی کی وجہ سے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے جہاں انگلیاں اٹھ رہی ہے۔ ڈاکٹر عاصم کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ دہشت گردی کے لا میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جو اخباروں کی خبریں ہیں یہی ہے کہ ڈاکٹر عاصم ایم کیو ایم کی مدد کر رہے ہیں۔ اس میں صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو ثابت کیا جائے ایم کیو ایم دہشت گرد تنظیم ہے، یہ کہا جائے، اور پھر ان کے اوپر بین ڈالا جائے، اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کی سپورٹ کرتا ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ عمران خان تو بہت سی چیزوں کو توڑنا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت و پارلیمنٹ رہے، وہ نہ ٹوٹے۔ سیاسی اتحاد بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ جمہوریت اور پارلیمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جی، ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، کو چیئرمین نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ شاہم صاحب، بات میں تو وزن ہے کہ ثابت کریں پھر اگر متحدہ کی معاملت کے الزام پہلی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ الزام ہی نہیں ابھی تک لگا۔ وہ سمجھتے ہیں جو اخبارات میں یا ہماری دانش میں جو بات چیز آتی رہی، وہ اخبارات کی بات اور ہے، یعنی مصدقہ طور پر کوئی الزام سامنے نہیں آیا۔ رینجرز نے ڈاکٹر عاصم حسین کو کیوں پکڑا ہے، کیا ان کا قصور ہے، کیا ان پر الزام ہے، یہ ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا باقاعدہ طور پر رینجرز کی جانب سے۔ یہ اب قیاس آرائیاں ہیں، اب کسی ایم کیو ایم کی مدد کی ہے یا ایم کیو ایم کے اندر موجود کسی دہشت گرد کی مدد کی ہے، یا ان کے ہسپتال میں کچھ عناصر ایسے تھے، کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہے، جیسے کہ عباسی شہید ہسپتال کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں۔ اس بارے میں ہم یہ صرف ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہے، اور اس وقت خورشید شاہ صاحب نے جو اپنی دلیل وہ لے کے آئے ہیں، وہ دلیل بغیر کسی جواز کے ہے، کیونکہ جب یعنی استغاثہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا تو صفائی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی وقت سے پہلے ہی انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا، اور پوچھنا چاہیے رینجر سے کہ اپنا الزام بتائیے، پھر اس کا جواب دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے عباسی شہید اسپتال نہیں، ایک بات دوسری، اگر وہ عمران خان صاحب کا بھی ذکر کر رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ توڑنا چاہتے ہیں، ہم تو پارلیمنٹ اور جمہوریت کو تو مستحکم وہ کرنا اب چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وہ بھی کبھی قریب آتے محسوس ہوتے ہیں، کبھی دور جاتے محسوس ہوتے ہیں، کبھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، یعنی کس جانب جھکاؤ کریں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی طاقت کا سامان تو ہوں گے نہیں، اور یہ ان کی طاقت کا سامان بننا نہیں چاہتے۔ صحیح۔ تو بہرحال ابھی کشمکش جاری ہے، دیکھیے بالآخر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور زرداری صاحب بھی لنڈن سے پہنچے ہوئے ہیں، دبئی میں عشرت العباد صاحب بھی پہنچے ہیں، فاروق ایچ نائک صاحب بھی ہیں، رحمان ملک صاحب بھی ہیں۔ عشرت العباد صاحب پہنچے ہیں، عشرت العباد صاحب سے اس سے پہلے کور کمانڈر نے ملاقات کی ہے ان سے۔ جی، یہاں کراچی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے کہ زرداری صاحب کا جو موقف ہے اس کے بارے میں کوئی ان کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، ٹھیک، یا ایک صورتحال کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ کوئی سیاسی تبدیلی تو نہیں آ سکتی؟ نہیں، سیاسی تبدیلی کیا آئے گی اب؟ یا کوئی نئے انتظامات یا نئی ذمہ داری گورنر صاحب؟ اس طرح کے نئے انتظامات نہیں ممکن نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس طرح اقدامات نہیں ہو سکتے، اور پھر کور کمانڈر نے اور گورنر نے یہ انتظامات نہیں کرنے، بالکل یہ انتظامات وزیر اعظم نے کرنے ہیں اور وفاق کی سطح پر ہونے۔ صحیح۔ عباسی شہید اسپتال کا اپنے ذکر کیا، عباسی شہید ڈائریکٹر اسپتال فائنانس جو فرید ہے، الدین، ان کے انکشافات، اس کے جو ڈائریکٹر فائنانس ہیں پکڑے گئے، ان کی جو انٹروگیشن ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے جو خبریں باہر آ رہی ہیں وہ بہت خوفناک ہے۔ تو لیاقت رانا نے ابھی ذرا کرتے ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں ٹیکے لگا کے لوگوں کو زہریلے انجیکشن کے ایک سیاسی جماعت کے مخالفین کو قتل کیا جاتا رہا، وہاں لیڈی ڈاکٹرز کو نشانہ بنایا جاتا رہا، نرسز کو نشانہ بنایا جاتا رہا، جعلی ڈگریوں پر لوگوں کو بھرتی کیا جاتا رہا۔ ان کی اپنی ڈگری پر بھی سوالات ہیں۔ گویا یہ جو
عباسی شہید ہسپتال تھا یہ دہشت گردی کا ایک اڈا بنا ہوا تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دہشت گرد کہاں تک جا سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، ان کی جڑیں کہاں تک ہیں، اور ان سے نبٹنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اب معلوم کیجئے ذرا ان سے۔ جی لیاقت رانا السلام علیکم، بتائیے گا فرید الدین صاحب کو مزید 14 روزہ ریمانڈ کے لیے دے دیا گیا، رینجرز کے حوالے کیا گیا ہے، کیا اب تک انہوں نے انکشافات کیے، ان کی بھی سٹیٹس کیا ہے، ان کی جو ڈیٹینشن ہے اس کا؟ دیکھیں اجمل 3 ماہ پہلے عباسی شہید اسپتال پر رینجرز نے چھاپا مار کر عباسی شہید اسپتال کے ڈائریکٹر فنانس فرید الدین کو گرفتار کیا تھا، اور جب اگلے دن ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جو لا آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم پر دہشت گردوں کی مدد کرنے، بتاخوری اور دیگر الزامات ہیں، اس لیے 90 روز کی ڈیٹینشن دی جائے۔ عدالت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11EE کے تحت ملزم فرید الدین کو 90 روز کے لیے رینجرز کی تحویل میں دے دیا۔ 90 روز ختم ہونے سے ایک دن پہلے رضویہ پولیس نے عدالت میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک درخواست دی کہ ملزم کے جو 90 دن کی ڈیٹینشن تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اور رینجرز اور پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے فرید الدین کی نشاندہی پر کھجی گراؤنڈ کے قبرستان سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارود برآمد کیا ہے، لیکن اس برآمدگی کے باوجود اور 90 روز مکمل ہونے کے باوجود رینجر نے ملزم کو ابھی تک پولیس کی تحویل میں نہیں دیا، جس پر عدالت نے رینجرز کے لا افسر کو نوٹس جاری کیا۔ اگلے دن کل جب فرید الدین کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کو عدالت نے اسی مقدمے میں جس میں اسلحہ برآمد کیا تھا اس مقدمے میں 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے رضویہ پولیس کو۔ اس دوران لا افسران کی طرف سے ایک ابتدائی تفتیشی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ 90 روز کی تحویل میں تھے تو ملزم 90 روز کی تحویل میں تھا تو اس وقت مختلف اداروں کی جو JIT بنی تھی اس نے ملزم سے تفتیش کی اور دوران تفتیش یہ انکشاف کیا کہ ملزم ایک تو جعلی ڈگری پر خود اس نے نوکری حاصل کی، دوسرا یہ کہ جو لیڈی ڈاکٹرز ینگ لیڈی ڈاکٹرز آتی تھی ان کو بلیک میل کرتا تھا، نرسنگ اسٹاف کو بلیک میل کرتا تھا، اور جو پیشنٹ خواتین آتی تھی ان کو بھی بلیک میل کرتا تھا، اور درجنوں خواتین سے اس نے زیادتی بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایلیگیشنز زہر کے انجیکشن بھی لگائے نا سیاسی مخالفین کو۔ جی بالکل، اس تفتیشی رپورٹ میں شامی صاحب یہ بھی ایلیگیشنز ہیں کہ فرید الدین ہے یہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مل کر جو سیاسی مخالفین آتے تھے، جو دیگر جماعتوں کے یا دیگر کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے تھے، ان کا علاج کرنے کی بجائے انہیں زہریلے انجیکشن لگوا دیتا تھا جس سے وہ مر جاتے تھے۔ بہت شکریہ لیاقت، بہت شکریہ، آپ کراچی سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے شامی صاحب۔ یعنی ANP کا جو کوئی شخص زخمی ہوتا تھا تو وہ دانستہ طور پر اس ہسپتال رجوع نہیں کرتے تھے، اسی ڈر سے، اسی شک سے۔ یہ کچھ ANP کے ذرائع میں بتا رہے ہیں۔ ایسے بعض عناصر موجود تھے ضیاء الدین ہسپتال میں یا نہیں موجود تھے، اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جو رپورٹ ہے یہ رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین یہاں پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ذکر کرتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان صاحب سے، اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کہا ذرا پہلے وہ دیکھ لیجئے۔ 2013 کے الیکشن میں جو ٹیکنیکل غلطیاں ہوئی تھی، دھاندلی علیحدہ ہے، میں ٹیکنیکل غلطیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر تو اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اصلاحات کریں گے۔ جو ججز کاظم علی ملک جیسے جج جن کے سامنے ابھی کوئی 3-4 کیس اگلے 2-3 ہفتے میں ان کے سامنے وہ ان کا فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم نے اپنے خدشات پیش کیے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ نون لیگ کے پریشر میں آ کے ان ججز کو ہٹایا جا رہا ہے۔ ہمیں فوج چاہیے بائی الیکشنز میں، اور ایک فوجی اندر چاہیے الیکشن بوتھ اور ایک باہر، اس لیے کہ پنجاب پولیس کا جو رول ہوتا ہے الیکشنز میں وہ پنجاب پولیس نہیں ہوتی، وہ نون لیگ کی پولیس بن جاتی ہے۔ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، ان کا کھلا استعمال ہو رہا ہے ابھی سے بلدیاتی الیکشن میں بھی اور بائی الیکشن میں بھی، اور سردار صاحب نے ہمیں کہا کہ اگر ہمیں کوئی بھی ثبوت ملتا ہے ہم فوری طور پہ ان کے اوپر پہنچائیں کہ الیکشن کو ڈیولپمنٹ فنڈ سے انفلوئنس نہ کیا جائے۔ آخری بات یہ تھی کہ ساری پنجاب کی پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ جو پنجاب کا ممبر الیکشن کمیشن ہے وہ نون لیگ کے ہیں،
वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मेंबर नहीं है। उनका क्या जवाब रह गया है कि ये रिजाइन नहीं कर रहा है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोटेक्ट भी कर रही है, जो जज होता है वो डंडे के जोर पे नहीं बैठता या कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे नहीं छुपता, वो इखलाकी कुव्वत के ऊपर बैठता है। इसका कोई इखलाकी जवाब नहीं है। हम आ जाएगा यहाँ शादी का तो आप कौमी असेंबली में जाएंगे, तो क्यों नहीं गए? एक मिनट, क्या कौमी असेंबली में आपने कहा था सेशन ही नहीं हुआ है? सेशन ही नहीं है। मैं तो फट रहा हूँ जाने के लिए, क्योंकि किसी ना किसी को तो शर्म और हया करनी पड़ेगी जब मैं वहां जाऊंगा। फट रहे हैं खान साहब असेंबली जाने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, बेहतर है वहीं जाके फटे। लेकिन आज कुछ मुतमिन नजर आए चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके। कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई है, उससे मालूम हो रहा है कुछ अफाका हुआ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बताया है कि जो वो इक़दाम कर रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन के अरकान पर जो भी एतराज़ात हों, लेकिन धरने के जरिए उनको हटाने की कोशिश जो है वो बहरहाल नामुनासिब करार पाएगी। और खान साहब एहतजाज करने का हक रखते हैं, लेकिन इस तरह का दबाव उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए, जो रियाज कियानी साहब हैं उनको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलके मुशावरत से रुकन मुकर्रर किया था इलेक्शन कमीशन का। और अब जब तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनके खिलाफ फैसला नहीं करती, आईनी तौर पर वो वहां रह सकते हैं। वो कहते हैं आईनी नहीं, इखलाकी जवाब। अखलाकी तो फिर खुद फैसला करना होता है किसी शख्स को, यानी जज के अखलाक का फैसला इमरान खान साहब नहीं कर सकते, वो अपने तौर पर अपने बारे में फैसला कर सकते हैं। तो ये जजों को ऊपर पिस्तौल नहीं तालनी चाहिए, ये कोई इसकी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहां तक उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि फौज तैनात की जाए, एक अंदर पोलिंग स्टेशन के फौजी, एक बाहर, और कैमरा भी हम अपना लगाएंगे, डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल न किए जाए, ये बिल्कुल जायज मुतालबे हैं। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फौज मुतय्यन करे हर मुमकिन तरीके से, बल्कि मुस्लिम लीग नून को खुद मुतालबा करना चाहिए, ठीक, ताकि मजीद ट्रांसपेरेंट ऐसे बनाया जा सके। जितना ट्रांसपेरेंट मुमकिन है उतना इस इलेक्शन को बनाया जाए। हार जीत तो होती रहती है, सिस्टम पर एतमाद होना चाहिए लोगों को, और इसके लिए जरूरी है कि खान साहब के तमाम खदशात दूर किए जाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अब एक जज बनकर नहीं, थोड़ा सा थानेदार बनकर काम करें। ठीक है, और ये जरा लाठी घुमाएं और जो वायलेशन हुकूमत की तरफ से होती है फौरन उसके ऊपर कार्रवाई करें। आज उन्होंने इसी गुफ्तगू में ये भी इंकशाफ किया और इतराफ़ किया कि कुछ गलतियां हमसे हुई हैं KPK के बल्दियाती इंतखाब में, कुछ अकरबा परवरी या फिर मौरूसी सियासत को भी जन्म देने के हमने हमारी पार्टी में कुछ बदनज़मी। 47 लोगों को शोकस नोटिस PTI दे रही है। इसमें जो आजम सवाती साहब हैं उनको भी मेरी इत्तलात के मुताबिक शोकस नोटिस जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो हर काम कर सकते हैं, वो लोग एतराज़ात का सामना करते हैं, जवाब देते हैं, अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं, और यही वो बात है जो उनका कद अब तक ऊंचा रखे हुए है और उनकी सियासत को खत्म नहीं होने दे रही। वो एक सेटबैक होता है, लेकिन फिर वो जहां में अहले इमाद सूरत है खुर्शीद की हैं, उधर डूबे इधर निकले, उधर निकले उधर डूबे वाली बात है। तो इसलिए खान साहब को ये अपनी अखलाक की बरतरी जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अखलाकियात का तो जनाजा निकला हुआ सर। यहाँ पर लाहौर में आज फिर से इत्तला मिली है कि हराम जानवर का गोश्त पहुंचा है मुबैना तौर पर। ये कहा जा रहा है, अभी तक तस्दीक नहीं हुई कि कोई गोश्त ऐसा आया है 80 किलो रावलपिंडी से, क्योंकि सुअर जो है ना वो ज्यादातर दारुल हुकूमत में पाए जाते हैं। वहां के जो जंगल है ना उनमें आप कभी जाएं अगर शाम को, जी हाँ, तो आपसे मुलाकात हो जाती है कहीं ना कहीं। आपको शाम अक्सर मुलाकात होती है, टहलते टहलते कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, स्पेशली अगर आप वॉकिंग ट्रैक पे निकले तो। हाँ जी, तो अब ये है नहीं, ना भी उस ट्रैक पर हो, किसी दूसरे ट्रैक पर भी मिल जाते हैं। अब ये जो इनका जो गोश्त है उसका भी शक हो गया कि ऐसे बदबख्त भी मौजूद हो सकते हैं और ये दहशतगर्द भी हो सकते हैं। जो पाकिस्तानी कौम जो है उसको अखलाकी तौर पर एक शिकस्ता करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हो। सोहेल कैसर साहब हैं लाहौर से, आज सुबह से ये इस मामले के पीछे पड़े हुए थे। आयशा मुमताज से पूछे। अस्सलाम वालेकुम सोहेल कैसर साहब, ये मामला है क्या? कोई लैब टेस्ट ने कंफर्म किया कि ये वाकई हराम जानवर का गोश्त था जो लाहौर रेलवे स्टेशन से आज मिला?
حرام تو کتا بھی ہوتا ہے، گدھا بھی ہوتا ہے، چلے ہم سور کہہ دیتے ہیں پھر خنزیر کہیں آپ تاکہ پتہ لگے کہ صرف حرام نہیں ہے، حرام ترین جانور، حرام ترین جانور۔ جی سہیل، دیکھیں یہ ایک عجیب و غریب طرح کا آج معاملہ ہوا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حکام کو اطلاع ملی کہ پنڈی سے گوشت لاہور آ رہا ہے اور مبینہ طور پر وہ خنزیر کا گوشت ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے چھاپا مارا، گوشت برآمد کیا اور وہاں پر یہ بیان دے دیا بنا کسی تصدیق کے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، اور اس سے ایک عجیب کھلبلی سی مچ گئی، افراتفری مچی اور ایک سنسنی جسے کہہ سکتے ہیں وہ پھیل گئی پورے شہر میں جیسے یہ خبر میڈیا پر نشر ہوئی۔ اس کے بعد جب عائشہ ممتاز صاحبہ سے یہ پوچھا گیا کہ بنا تصدیق کے آپ نے کس طرح سے کہہ دیا کہ اس جانور کا گوشت ہے جس کا آپ نام لے رہی ہیں خنزیر کا، تو انہوں نے پھر تھوڑی سی اپنے موقف میں تبدیلی پیدا کی اور ان کی طرف سے یہ جواب سامنے آیا کہ جی اب اس کو ہم ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری میں بھیج رہے ہیں اور حتمی تعین اس کے بعد ہی ہوگا کہ آیا یہ واقعی خنزیر کا جانور ہے یا نہیں۔ تو لیب ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی؟ ابھی تک وہ ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئی، حالانکہ اس میں اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے۔ اصل میں ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آج میں ویٹرنری اینیمل سائنس کی جو یونیورسٹی ہے اس پہ گیا تھا، وہاں یوم دفاع پر ایک تقریب تھی تو مجھے اس میں مدعو کیا تھا انہوں نے، تو وہاں کے جو وائس چانسلر ہیں اور دوسرے لوگ، ان سے بھی تبادلہ خیال ہوا، ان کے پاس بھی یہ لیبارٹری موجود ہے، ٹیسٹ کرنے کے انتظامات موجود ہیں اور وہ بھی ٹیسٹ کر رہے تھے اس گوشت کو، اور شبہ یہ پایا جاتا تھا کہ یہ گوشت وہی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس بہرحال گدھے کا گوشت بھی اور کتے کا گوشت بھی، ہر قسم کا گوشت ٹیسٹ کرنے کے ان کے پاس آلات موجود ہیں۔ ایک موقف یہ بھی سامنے ہے کہ یہ پینکریاز یعنی لبلبے کا گوشت ہے مختلف جانوروں کا، اور یہ چمڑے کی انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے۔ جو بھی ہے اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی، بات جو کچھ بھی ہے انتہائی افسوسناک ہے، اگر وہ نہیں ہے تب بھی جو حرام جانور ہیں ان کے، اور یہ گدھے کا گوشت جو ہے نا، جو گدھے کے معاملے میں تو ایک اور بات بھی سمجھیے آپ کہ گدھے کی جو کھال ہے اس کی چائنا میں بہت ڈیمانڈ ہے، اور گدھے کا جو گوشت ہے وہ بھی چین میں کھایا جاتا ہے، اور چین کی طرف سے چین کے بعض تجارتی جو ادارے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ آپ ہمیں یہاں ایسا کارخانہ لگانے تو حکومت اجازت کیوں نہیں دیتی تاکہ گدھے کا گوشت جو ہے ہم گدھے کا گوشت وہاں ایکسپورٹ کر سکیں، اور تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ حکومت کو اس کی اجازت دے دینی چاہیے تاکہ گدھے کا گوشت بھی وہاں جائے اور کھال بھی وہاں جائے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ گدھا سارے کا سارا وہیں جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں ناظرین پروگرام وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید بات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قریبی دوست ممتاز قانوندان عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب انتقال کر گئے لندن میں کل، اور شامی صاحب کہا جا رہا ہے کہ 4 نسلوں سے بیرسٹری کا گاؤن ان کی نسلیں پہنی تھی، واحد ہی پاکستانی خاندان تھا۔ 74 سال کی عمر پائی، اور ان کے جو والد تھے عبدالستار پیرزادہ وہ پاکستان کی اولین کابینہ کے رکن تھے اور سندھ کے ایک ممتاز سیاستدان تھے، اور حفیظ پیرزادہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اس کے بانی اراکین میں سے تھے، بھٹو صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، اور جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو یہ پہلے وزیر تعلیم مقرر ہوئے، اور جو بدنام زمانہ یونیورسٹی آرڈیننس چلا آ رہا تھا اس کو ریپلیس کیا انہوں نے، اور ایک بڑا ایک ڈیموکریٹک یونیورسٹی آرڈیننس لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد یہ وزیر قانون بنے، ان کی وزارت قانون کے دوران 1973 کا دستور جو ہے اس کو یعنی وہ بنایا گیا، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی اس دستور کو متفقات دستور بنانے میں۔ پھر جب یہ 1977 کے انتخابات کے بعد انہیں وزیر خزانہ مقرر کیا گیا، چند ہفتے کے لیے یہ وزیر خزانہ بھی لیکن اس سے پہلے یہ پہلے وزیر ثقافت بھی پاکستان کے رہے، وزیر ثقافت بھی رہے پہلے، تو یہ اصل میں ایک بڑے ہی ذہین اور بڑے قادر الکلام اور بڑے فاضل عالم فاضل شخص تھے۔ ایک جب گفتگو کرتے تھے جیسے کہتے ہیں منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور الفاظ کی برسات جو تھی وہ یعنی برستی تھی، ایک موسلادھار بارش کی طرح سے اپنے موضوع پر پوری دسترس ہوتی تھی،
اور کئی مرحلوں سے گزرے ہیں یہ بھٹو صاحب کے رخصت ہونے کے بعد اور مارشل لا لگنے کے بعد. اور انہوں نے ایک زمانے میں تو پھر انہوں نے ایک محاذ بھی بنا لیا, کنفیڈریشن کا مطالبہ بھی کیا, حالانکہ خود یہ آئین کے خالق بھی تھے, لیکن پھر اس کے بعد اس سے رجوع کیا اور پھر یہ قانون کے ہی ہو کر رہ گئے. اور بہت بڑے وکیل کے طور پر انہوں نے اپنا نام کمایا اور کروڑوں روپے کی ان کی یعنی انکم تھی, باقاعدہ ڈکلیئر کر کے ٹیکس ادا کرتے تھے. اور بھٹو صاحب کے ساتھ جو پی این اے کے مذاکرات ہو رہے تھے اس کے یہ آخری زندہ فرد تھے. ان کا ڈیلیگیشن بھٹو صاحب کا 3 افراد پر مشتمل تھا, خود ذوالفقار بھٹو صاحب, مولانا کوثر نیازی صاحب اور عبدالحفیظ پیرزادہ, اور نوزاد انصر اللہ خان, مفتی محمود اور جناب ہمارے پروفیسر عبدالغفور احمد جماعت اسلامی. عبدالغفور صاحب جو ہیں پروفیسر, ان کا بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا, اور اب یہ آخری شخص تھے ان واقعات کے عینی شاہد جو رخصت ہوئے اس دنیا سے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ان کو, اور یہ جو ہمارے آج کے سیاسی کارکن ہیں ان میں بھی ان کی طرح کا ذوق اور ان کی طرح کی لگن اور ان کی جستجو وہ پیدا کر دے. آمین. یہ ابھی نوید لودھی صاحب ہیں جی ملتان سے, ان کو سنتے ہیں. بریگیڈیئر سہولت رضا صاحب نے یہ میسج کیا ہے کہ 1992 میں جو آپریشن ہوا تھا کراچی میں, اس میں بھی اس طرح کے کئی فرید الدین پکڑے گئے تھے, لیکن سیاست کی نظر ہو کر انہیں چھوڑ دیا گیا. اب یہ بچنے نہ پائیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, اور ان کے سرپرستوں کو بھی اور ان کو بھی جن کا یہ اعلیٰ کار تھے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. اور ہمارے جو کیپٹن عمیر میاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پگز ہیں یہ انڈین پگز بھی ہو سکتے ہیں, بارڈر سے آ سکتے ہیں پار کر کے, ان کا ڈی این اے کرا لیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. نوید لودھی صاحب ملتان سے, السلام علیکم نوید صاحب, کہیے گا جناب. السلام علیکم جی, میں نوید بول رہا ہوں جی ملتان سے. جی فرمائیے. یہ شامی صاحب یہ جو میٹرو بن رہی ہے ہمارے گھر کے باہر جی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے علاقے کو ہمارے کو جی. اچھا جی. اور اس میں راستہ نہیں دے رہے جی. راستہ بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں کی آبادی ایک سائڈ پہ ہوگی, لاکھوں کی آبادی ایک سائڈ پہ ہوگی. تو کیا زیر زمین راستہ نہیں ملے گا آپ کو؟ کوئی راستہ نہیں دیا جی, ہمیں کٹ آف کر دیا گیا دوسرے علاقے سے جی. آپ تو خود مسلم لیگ نون کے بڑے سرگرم اور پرجوش کارکن ہیں, آپ احتجاج کا بینر لے کر کھڑے ہو جائیں لاہور آ کر. بہت شکریہ نبیل صاحب ملتان سے. سخاوت صاحب میں شیخو پورہ سے. سخاوت صاحب فرمائیے گا جناب, کیا سوال ہے آپ کو؟ السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جی. سر اپنا سادہ کیس میں اجنے والا سے بول رہا ہوں, سخاوت علی پٹی. ہاں جی سر. سر 75 تو دائر کیتا سی ساڈے تائے نے, تے سانو وچوں چھڈ گیا کہ آپ تیلے بھرا نال رل گیا ہے. ٹھیک. ہوں پھر میں سپریم کورٹ پیش ہوا, سپریم کورٹ والے مینو لیٹر دیتا جی حافظ آباد جا کے کیس کرو, تو میں 43 تاریخ بھگت چکیا وا, میرے مخالف اجے تک پیش نہیں آتے. دا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ حکومت نو میرا بھی امداد کرے گی. میرا خیال ہے سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے, ہائی کورٹ تک بھی پہنچ جانی چاہیے. ہائی کورٹ درخواست دیو, تھوڑی فریاد سنی جائے. بہت شکریہ سخاوت صاحب تھے شیخو پورہ سے. بہت سے مزید کالرز پر جن کی کال کو آج ہم ٹیلی فون کا حصہ, پروگرام کا حصہ نہیں بتا سکے. یہاں ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ.